सरपरस्त तान्या ताहिर नॉवल किस्त नंबर 13। उसके चेहरे पर थप्पड़ का निशान सा पड़ गया था, जिसमें दर्द भी काफ़ी हो रहा था। ना चाहते हुए भी वो उमर ख़याम के कमरे में थी। थक कर सोने की ख्वाहिश थी, लेकिन ये कमरा ऐसा लगता था, हर तरफ शराब की बू है। यहाँ वो चेहरे पर हाथ रखते ही बुरी तरह रो दी। हिचकियाँ कमरे में गूंजने लगी। उसकी ज़िंदगी इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं हो सकती थी। इससे कहीं गुना सुकून से वो पहले रहती थी। उसने धुंधलाई आंखों से सारा कमरा साफ किया, यहाँ तक कि फजर के अज़ानें होने लगी। ये दूसरा दिन था, वो सो ही नहीं सकी थी। वो सोफे पर बैठ गई और थकावट के बायस उसे गहरी नींद ने जा लिया। सऊद के साथ एक पार्टी से वापसी हुई तो रात गुजर गई। खबर ही ना हो सकी, और आते तो यूं ही बेखबरी में निकल जाती थी। वह नशे में बुरी तरह धत था और घर में दाखिल हुआ तो दरवाज़ा बंद था। वह दरवाज़ा बुरी तरह पीट गया, लेकिन नशे में भी इतना उसे अंदाज़ा था कि उसका बाप जानबूझकर दरवाज़ा खोलेगा ही नहीं। तभी उसने घर का दरवाज़ा फलांगा और रास्ते में अरहम की हैवी बाइक खड़ी थी, उसे लात मार कर वो अंदर आ गया। और जो जो चीज़ उसे दिख रही थी उसे गिरा कर तोड़ता वो अपने कमरे में आया और अंदर आते साथ ही बिस्तर पर गिर गया। लंबे लंबे दो सांस खींच कर उसने चेहरा मोड़ा तो सामने सोफे पर वो उसे बैठी हुई दिखाई दी। उसे याद था ये उसकी बीवी है। खुद को दुपट्टे में छुपाए वो बिल्कुल महसूस नहीं हो रही थी कि इंसान है, बस एक पोटली सी लग रही थी। उसने चेहरा मोड़ लिया, आंखें बंद कर ली और खुद भी गहरी नींद में उतर गया। और जब वो सोता तो मुर्दों को भी मात दे दे। हैरान कुंतुर पर सास भी सोई तो कुछ ज़्यादा ही सो गई कि अब सबको नाश्ता पानी देना उसे ख्याल ही नहीं रहा। और कमरे का दरवाज़ा सोहा चची यहाँ तक कि सरवत भी 4 बार बजाकर जा चुकी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उम्र के साथ साथ सास भी आज नशा कर चुकी है। देख रही हो सरवत, इसकी बेटी की बेहयाई। अरे दिन चढ़े को आ गया, शोहर के बगल में पड़ी है। तोबा तोबा, ऐसी बेहया बेगैरत लड़की। ताई को नजमा को सुनाने का मौका मिल गया था। नजमा ने ही सबको नाश्ता बना कर दिया था और ताई को पहली बार नजमा को काम देने का दिल नहीं था। वो चाहती थी अब सिर्फ काम साज ही करे, और नजमा को ये तसल्ली हुई कि कुछ देर चलो वो आराम ही कर लेती। सरवत चची ने भी सर हिलाया, वो भी वक्त के साथ साथ ताई का रूप धार रही थी। नजमा कुछ नहीं बोली, ताई जान का गुस्सा सवाने से फटा। अरे सनम, अरे जा जरा सनम, दरवाज़ा पीट, इस कलमुही को निकाल, बाहर घर बिखरा पड़ा है, कौन साफ करेगा, वो चिल्लाई, जबकि सनम ने सर हिलाया और उनका हुक्म मानते हुए ऊपर आ गई। और दरवाज़ा बजाया तो सास के बजाय उमर की आंख खुली थी। उसने नागवारी से दरवाजे को देखा। ऐसे बजाएगी तो मनहूस उठेगी कैसे। ताई भी ऊपर आ गई और इस कदर शिद्दत से दरवाज़ा पीटा कि आस पड़ोस के लोग भी उठ जाते। वो तो फिर इस कमरे में रहते थे दोनों। क्या मुसीबत है, उधाड़ा। सास एकदम सीधी हुई और अजनबी नज़रों से कभी दरवाजे को तो कभी उमर ख़याम को देखने लगी, जो खड़ा हो गया था जैसे कुछ देर पहले ही सोया हो, क्योंकि उसके पाँव में जूता था और उसकी शर्ट के तकरीबन बटन खुले हुए थे। वो उठकर दरवाजे के नज़दीक आया और दरवाज़ा खोल दिया। ताई समेत सनम भी झिझक गई और एक कदम दूर हुई। उसने दरवाज़ा पकड़कर सनम को ऊपर से नीचे तक देखा। सनम का चेहरा सुर्ख पड़ गया। पहली बार आमना सामना जो हुआ था। फिर ताई को देखा जो ज़रा सटपटाई थी उमर को देखकर। सास को भेज दो बेटा, ताई हल्का सा मुस्कुराई। सास अपने नाम की पुकार पर उठी और जल्दी से आगे बढ़ती कि वो दरवाजे में चट्टान की तरह खड़ा था। सास आगे निकलना चाहती थी, लेकिन उमर ख़याम ऐसे खड़ा था कि वो निकल कैसे पाती, और उसे छूना नामुमकिन। उसे छूना तो कभी नहीं चाहती थी। दरवाज़ा क्यों बजाया, सर्द सपाट लहजे में उसने ताई को जानिब देखा। बेटा दिन निकल आया है, सास को उठाया, मेरी जान तुम तो सो जाओ, वो प्यार से पुकारने लगी। दरवाज़ा क्यों बजाया, उसकी नींद खराब हुई थी, तेवर अच्छे खासे ख़राब थे। अब ताई जान इस पागल को कैसे समझाती कि तीसरी बार उसे बता रही थी कि सास को जगाना था, मगर उसका सवाल वही था, उमर उमर भाई सास को भेज दे। उमर ने बिना जवाब दिए अपनी पैंट की जेब में हाथ डाला, मोबाइल निकाला और इशफाक साहब को कॉल घुमा दी। नीचे सोहा, सरवत और नजमा सभी ऊपर का नज़ारा देख रही थी
اور صوفیہ بھی سیڑھیوں میں کھڑی تھی۔ اندر سانس ادھر سے ادھر ہو رہی تھی۔ تائی جان کی اس کی جان نکال دے گی، وہ جانتی تھی۔ یہ آپ کی بیوی کے پاس تمیز ہے، یہ مجھے سکھانا پڑے گی، وہ دو ٹوک بولا۔ تائی نے جلدی سے سٹ پٹا کر سب کی جانب دیکھا، بے عزتی سے چہرہ سرخ پڑ گیا۔ میرے کمرے کا دروازہ کیوں پیٹا ہے انہوں نے؟ وہ چلا اٹھا، ساتھ دل پر ہاتھ رکھ گئی، جبکہ تائی کا فک چہرہ سب بھی دیکھ رہے تھے۔ لسن ڈیڈ، مجھے بکواس نہیں پسند، اپنی بیوی سے کہو آئندہ میرے دروازے پر نہ دکھے، ورنہ پھر اپنے طریقے سے جواب دوں گا میں، اور مجھے جس نے نیند سے اٹھایا آئی سویئر اس کی نیندیں حرام کر دوں گا۔ کیا اس نے کال ڈسکنیکٹ کی اور تائی کو گھور کر دیکھا۔ تائی جیسے شرمندہ سی ہوگی اور عمر نے دروازہ دوبارہ ان کے منہ پر دے مارا۔ صنم صوفیہ سرور خاموشی سے تائی جان کو دیکھ رہی تھی، جبکہ سوہا تلملا گئی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کتنا بدتمیز ہے یہ آدمی، میں ابو سے خود بات کروں گی، اتنی بدتمیزی کی ہے، یقیناً ساس نے بھڑکایا ہوگا۔ سوہا غصے سے بولی، جبکہ نجمہ اندر کچن میں تھی، اس کے لبوں پر مسکان ٹھہر گئی تھی۔ وہ عمر قیام تھا، کہیں نہ کہیں انجانے میں ہی صحیح وہ اس کی بیٹی کی عبادت کر جاتا، اس کا دل مشکور سا تھا۔ جبکہ باہر سب ساس کو برا بھلا کہہ رہے تھے، کیونکہ تائی جان رونے لگ گئی تھی۔ دوسری طرف وہ ساس کو اور اس کی پتلی ہوتی حالت کو ایک نظر دیکھ کر دوبارہ بیڈ پر گرا اور تکیوں کو باہوں میں بھیج کر وہ سونے کے لیے آنکھیں بند کر گیا۔ اور ساس کو لگا اگر وہ نیچے گئی تو تائی جان بم کی طرح اس پر پٹیں گی، اور کوئی بعید نہیں وہ آج اسے ڈنڈوں سے مارے۔ عمر کو کیا دیکھتی، دروازے کی طرف بھاگی کہ نیچے جا سکے، کہ وہ ایک دم جھنجھلا کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ سر تھام گیا کہ ایک بار جاگ جاتا تو سر درد سے پھٹنے لگتا تھا۔ ساس نے عمر کو دیکھا، عمر نے بھی نگاہ اٹھائی۔ ساس نے نگاہ جلدی سے پھیر لی اور پھر سے باہر نکلنے لگی۔ عمر اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ اسے لگ رہا تھا جتنی بھی تھی رات سب اگل دے گا، اور ہوا بھی ایسا ہی، اسے الٹی سے آئی۔ وہ واش روم میں چلا گیا، جبکہ ساس گھبرائی سے نیچے آئی تو نیچے تائی جان بہت اونچا اونچا رو رہی تھیں۔ سب نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور سوہا اس کے پاس آ گئی۔ دل تو کر رہا ہے ٹکڑے کر دوں تمہارے، کیا بکواس کی ہے تم نے اس عمر نشیں سے؟ سوہا نے ایک دم اس کے بال جکڑے، جبکہ ساس نے حیرانگی سے اسے دیکھا اور اپنے بال چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، اور وہ تو شاید نشے میں ہے۔ بڑی شرمندگی سے اس نے یہ بات کہی تھی، جیسے عمر کا شراب پینا اس کا جرم تھا اور ہر چیز کی مجرم وہ تھی۔ سوہا نے اس کے بال جھنجھوڑ کر چھوڑے۔ اس کمبخت کی شکل گم کرو میری نظروں کے سامنے سے۔ تائی جان نے چپل اٹھا لی۔ 2-4 چپل کھائے گی بھابھی، یہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اسے نہیں تمیز کہ بچیوں والا گھر ہے، شوہر کے بغل میں پڑی رہتی ہے۔ اسے لگا جیسے اس کے کپڑے اتر رہے ہوں۔ وہ سروت چچی کو حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ اس نے صنم اور صوفیہ کو دیکھا، جن کے چہروں پر بھی ناگواری تھی۔ وہ حیران ہوتی تھی، وہ تینوں تو دوستیں تھیں، جب سے اس رشتے کا ذکر ہوا وہ دونوں ہی بدل گئی تھیں۔ وہ مرے مرے قدموں سے کچن میں آ گئی۔ نجمہ نے اس کو گلے لگا لیا۔ تم پریشان ہو، آرام کرتی کیوں آئی ہو نیچے؟ وہ اس کا چہرہ تھام گئی۔ امی، میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ وہ ماں کے سینے سے لگی سسکیاں بھرنے لگی۔ اچھا بس بہت ہو گیا ڈرامہ، چائے بناؤ، دوپہر کا کھانا بھی بنانا ہے۔ سروت چچی نے نجمہ سے اسے دور کیا، جبکہ وہ دونوں ہی حیران تھیں۔ سروت تم بھی؟ بس کرے بھابھی، ایک تو غلطی اوپر سے آپ نیسنی بن جاتی ہیں، وہ بڑک کر بولی، جبکہ ساس نے آنکھیں صاف کیں۔ مزید بات بڑھا کر وہ خود کو کتنا ذلیل کراتی۔ اس نے ماں کے ہاتھ سے سنبھال لیا اور وہیں کھڑی ہو گئی۔ بس ڈرامے کرا لو، سروت چچی نے کہا، اور باہر نکلنے کی جھنجھلاتے ہوئے سخت تیوروں میں دیکھتے عمر سے سامنا ہو گیا۔ وہ فی الحال کچھ نہیں بولا تھا، لیکن اس کے آتے ہی سب کے منہ بند ہو چکے تھے، سب ادھر ادھر ہو گئے تھے۔ عمر اندر آیا تو ساس مڑ گئی، پتہ نہیں اسے عمر کا سامنا نہیں کرنا تھا۔ نجمہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آہستہ سے کچن سے نکل گئی۔ وہ اندر آیا اور چیئر کھینچ کر بیٹھ گیا۔ بھوک لگ رہی ہے مجھے،
سنجیدگی سے بولا۔ ساس جھنجھلائی ہوئی تھی، اسے اس کی وجہ سے تھپڑ پڑے تھے۔ وہ رخ موڑ کے کھڑی رہی۔ ہیلو بیوی، اسے متوجہ کرنے لگا۔ میرا نام ساز ہے، وہ ذرا غصے سے بولی۔ اوکے ساز، مجھے بھوک لگی ہے تو وہ نہ جانے کیوں اس پر اپنا غصہ اتار رہی تھی۔ رائٹ، تو تم کیا کرو گی؟ بھوک مجھے لگی ہے، تمہارا کیا؟ اب بیچ میں مت آنا۔ اس نے ایک بازو پکڑ کے اسے دور کیا اور ساسو جیسے ہلکی پھلکی سی تھی ایک ہی جھٹکے میں دور ہو گئی اور عمر نے پین چولہے پر رکھا اور اپنی مرضی سے کچھ نہ کچھ کرنے لگا۔ ساس دور سے اسے دیکھ رہی تھی، بے ساختہ اسے شرمندگی ہوئی۔ کیا چلا جاتا، اسے کچھ بنا کے دے دیتی۔ حیرت انگیز طور پر وہ ناشتہ بنا چکا تھا اور ناشتہ بنا کے اس نے انڈے کو کانٹے میں بھرا اور کیبن پر بیٹھ چڑھ گیا۔ بنا لو اب جو بنانا ہے، ویسے ہر وقت کچن میں کیوں رہتی ہو؟ وہ ناشتہ کرتے ہوئے سکون سے اسے سوال کر رہا تھا۔ ساس کنفیوز سی کھڑی تھی۔ تو منہ نہیں دھوتی؟ وہ دوبارہ اس کی جانب دیکھنے لگا جبکہ انڈا سکون سے کھا رہا تھا۔ وہ شرمندگی کی انتہا پر چلی گئی۔ جاؤ منہ دھو، اس نے کہا۔ ساس کا چہرہ سرخ سا تھا، واقعی وہ اٹھتے ساتھ ہی نیچے آ گئی تھی۔ وہ چہرے پہ ہاتھ رکھ کر بڑی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی جبکہ وہ سر جھکائے کانٹے میں انڈا لگا کے کھانے لگا۔ ساس شرمندگی سے پلٹی اور سنک پر ہی چہرے پر پانی کے چینٹے مار کر اس نے کڑلی کی اور اپنے دوپٹے سے چہرہ صاف کرنے لگی کہ وہ بیزاری سے اسے دیکھنے لگا۔ ویٹ، اس نے اسے ٹوک دیا۔ یہ لو۔ لاپرواہی سے اس نے اس کی جانب رومال پھینکا۔ ساس کے لیے حیرانگی کا جھٹکا تھا، ایک شرابی اتنی نفیس طبیعت کا کیسے ہو سکتا ہے؟ ساس نے اس کے رومال کو کچھ کہے بنا سائڈ پر رکھ کر اپنے دوپٹے سے چہرہ صاف کیا اور دوبارہ ہنڈیا میں چمچ لانے لگی جبکہ عمر نے مسکرا کے اس کے رومال کو دیکھا اور سر جھٹکا۔ تم بہت آکورڈ ہو اور تمہارا بھائی مجھے آ کے کہتا ہے کہ تم بہت معصوم ہو اور بلا بلا۔ وجہ سے اس کی حرکت پہ چڑ سا گیا۔ آپ مجھ سے کیوں بات کر رہے ہیں؟ وہ بلا کے بولی۔ کیونکہ تم میری بیوی ہو، وہ سکون سے بولا۔ بیوی کا مطلب بھی جانتے ہیں؟ بیوی بیوی، وہ پٹیک سے جواب دے گی جبکہ عمر ایک آئی برو جھکا کے اس کی شکل دیکھنے لگا۔ مجھے تو بیوی کا مطلب پتہ ہے، وہ بولا اور پلیٹ پیچھے رکھی اور جمپ لگا کے کھڑا ہو گیا۔ تمہارا کیا ہوگا اگر میں نے تمہیں واقعی بیوی سمجھ لیا؟ تمہارے بھائی کے بقول معصوم کچھ زیادہ ہو تم۔ اور عمر قیام، وہ بولتا ہوا باہر نکل گیا جبکہ ساز نے سانس حلق میں اتارا۔ نشئی شرابی ٹھرکی، وہ ہلکا سا مسکرا کر الٹے قدم بڑھتا ایک آنکھ دبا کے باہر نکل گیا جبکہ ساز کو لگا وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ وہ پریشان سے آنکھیں پٹپٹانے لگی جبکہ عمر کو اس کی آنکھوں کا یہ معصومیت سے چپکنا اور کچھ نہ سمجھنا کافی اچھا لگا۔ وہ اسے ہی پلٹ کر دیکھتا سے نفی میں لاتا اپنے کمرے میں چلا گیا جبکہ اس کے جاتے ہی تائی جان سمیت سروت چچی نے بھی اسے تانے مارنا شروع کر دیے تھے کہ وہ بے حیائی گھر میں پھیلا رہی ہے اور وہ کچھ نہ کر کے بھی مجرم بن گئی تھی۔ اٹھو اٹھو، جلدی مہمان آئیں گے، اچھا سا تیار ہو جانا اور کھانے میں بھی کچھ اچھا بنا لینا۔ بلکہ ایک کام کرو، تم بس اچھا سا تیار ہو، باقی میں آرڈر کر دوں گا۔ شاہ نواز نے عجلت میں اس کا گال تھپتھپایا اور خود آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ایزا نے بمشکل تمام آنکھیں کھولی تھیں۔ وہ بھول جاتا تھا تو وہ دو دو تین تین، لیکن اسے چھوتا نہیں تھا اور جب اسے اس کی ضرورت پڑ جاتی تب ایزا میں نہ اٹھنے کی ہمت رہتی اور نہ ہی کچھ کرنے کی۔ وہ آنسوؤں سے نم آنکھوں کو کھول کر اس شخص کو دیکھنے لگی جو کافی فریش تھا۔ اس نے ایک سانس کھینچا اور ہونٹوں کو دانتوں تلے دبا کر وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی کہ یہ اس کا حکم تھا۔ بلینکٹ کو خود پر لیے وہ خود کو چھپاتی اپنے بالوں کو پیچھے کرتی اپنے آنسوؤں کو دیکھنے لگی جو کہ لحاف پر گرا تھا۔ شاہ شاہ، اسے متلی سی ہونے لگی تھی۔ اس نے اسے پکارا۔ شاہ نواز پلٹا۔ میری طبیعت نہیں ٹھیک، کیا مہمان کل آ سکتے ہیں؟ وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ شاہ نواز نے ایک نگاہ میں ہی اس کا جائزہ لیا۔
اس کے شانے، اس کی گردن شاہنواز کے دیے گئے نشانوں سے سجی تھی، جبکہ اس کی آنکھوں میں کئی آنسو تھے۔ وہ ڈریسنگ پر برش رکھتا اس کی جانب آیا۔ ایزا نے ایک سانس اندر اتارا اور اس کے نشانوں کو انگوٹھے سے ٹریس کرنے لگا۔ ایزا نے سانس کھینچ لیا۔ I don't want any child، ایزا شاہ، مجھے بچہ نہیں چاہیے۔ جس وقت ضرورت ہوگی بچہ تب ہوگا، فی الحال اس خواب میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ وہ سنجیدگی سے اس کے ہر نشان پہ اپنی بھاری انگلی سے دباؤ ڈال رہا تھا جو نیلاہٹ پر ہوتے جا رہے تھے۔ ایزا نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا، اندر سانس اتارا۔ اس کے دبانے سے درد سی اٹھ رہی تھی، لیکن وہ اختلاف کیسے کر سکتی تھی؟ اور دادی جان، وہ بھی ساختہ بولی کہ واقعی وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی طبیعت کس لیے خراب ہے۔ اب تک اس کے جنون کی اس کے وجود کو عادت کیوں نہیں ہوئی تھی، لیکن دادی جان تو چاہتی تھی، پوتا یا پوتی۔ یہ تمہارا مسئلہ ہے کہ تم انہیں کیسے سمجھاؤ گی، لیکن بات صاف ہے۔ وہ اس کی ٹھوڑی کے نیچے انگلی رکھے اس کے چہرے کو اونچا کرتا اپنی گہری نظروں سے ہی اسے جھلسانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ انڈرسٹینڈ دیٹ؟ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ جی، وہ بس اتنا ہی بولی۔ آئی جسٹ لو یور اوبیڈینٹ۔ وہ اس کا گال تھپتھپا گیا۔ اسے بلینکٹ خود پر سے ہٹا کے اٹھی۔ شاہنواز اس کو نظر بھر کر دیکھنے لگا، اس کے وجود پہ گہری نگاہیں۔ ایزا کانپتے وجود کے ساتھ واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ شاہنواز نے گہرا سانس بھرا اور آئینے کے سامنے پھر سے آ گیا۔ اگر وہ بلا کا حسین تھا تو اس کی بیوی بھی اس کی ٹکر کی تھی، اور یہی تو تھا تو شاہنواز اس سے شادی کر گیا، ورنہ شادی؟ ایک لمحے کے لیے اس کے ہاتھ رکے اور وہ اس سوچ سے بھی دور بھاگتا تھا۔ وہ وہاں سے باہر چلا گیا۔ گرم پانی کے نیچے کھڑی وہ خاموشی سے دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک ایک عکس اس کی آنکھوں میں اتر آیا تو مسکراہٹ لبوں کو چھو گئی۔ بدر بھائی، کیا آپ مجھے بھی پڑھائیں گے؟ اس کی معصوم آواز پہ اس کا پلٹ کر دیکھنا، ایزا کا دل بری طرح دھڑکا گیا۔ پھر اس کا طنز کرنا بھی تو برا نہیں لگتا تھا۔ تمہارے ابو تمہاری جان نکال دیں گے۔ جان تو میری نکلے گی، آپ کو فکر ہوگی۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ بدر نے اسے دیکھا، اس کا دیکھنا ہی اتنا قیمتی سا تھا، اور وہ خاموش ہو گیا۔ اگر اس کو زندگی میں کچھ واپس ملنا ہوتا تو وہ لمحے مانگ لیتی جن میں اس نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ یہ کم عمری کی محبتیں دل میں کیل کی طرح چبھتی ہیں، سانس کے ساتھ درد کا احساس دلاتی ہیں۔